हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम में खुदा आप सबको बरकत दे। तो मेरे अजीजों, हमारी जो एक रूहानी जिंदगी है, थोड़ी आवाज, रूहानी जिंदगी जो है इसमें हम मसीह के गवाह हैं। हो सकता है हम बिशप ना हो, पास्टर ना हो, 12 साल का कोर्स मेरी तरह ना किया हो आपने, और 10 साल की सेमिनरी जो है फादरों वाली ना की हो आपने, लेकिन एक बात ये याद रखें कि हमारी जो पोजीशन है वो इस दुनिया में मसीह के हम गवाह हैं। हालेलुया। गवाही, हम गवाही देते हैं। किस चीज की गवाही देते हैं? अरे किस चीज की गवाही है हमारी? जो पैगाम हमारे पास है, खुशखबरी का पैगाम जो हम दुनिया तक पहुंचाते हैं, यीशु मसीह का तारुफ हम बयान करते हैं, और उसके वसीले से जो काम हुआ हम उसकी बात करते हैं। और बाइबल ये कहती है कि अगर तेरे ईमान की उम्मीद की वजह कोई पूछना चाहता है तो फिर उसे हम देंगे से जवाब। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आए हम ईसाया नबी के सहीफे में से देखेंगे 35वां और पहली आयत से मैं आपको लिखे, बेअबान और बेरामा शादमान होंगे। बेअबान और बेरामा शादमान होंगे और दस्त खुशी करेगा और नरगिस की मानिंद शगुफ्ता होगा। उसमें कसरत से कलियां निकलेंगी, वो शादमानी से गाकर खुशी करेगा। लुबनान की शौकत और किरमिल और शाहरुख की जीनत उसे दी जाएगी। वो खुदावंद का जलाल और हमारे खुदा की हशमत देखेंगे। कमजोर हाथों को जोरावर और तमाम घुटनों को तवानाई दो। उनको जो कच्च दिले हैं कहो हिम्मत बांधो, मत करो। देखो तुम्हारा खुदा सजा और जजा दिया आता है। हाँ, खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। उस वक्त अंधों की आंखें बांध की जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। तब लगड़े हिरन की मानित चौकड़ियां भरेंगे और गूंगे की जुबान गाएगी। उनके बयाबान में पानी और दश्त में नदियां फूट निकली, बल्कि शराब तालाब हो जाएगा और प्यासी जमीन चश्मा बन जाएगी। खुदा की नाम बड़े सुंदर। सो मेरे अजीजों, जो बात सीखने वाली है हमारे इस मंसूबा निजात में, जिसमें हम निजात की बात करते हैं, छुटकारे की बात करते हैं, रिहाई की बात करते हैं, मखलसी की बात करते हैं, निजात दहिंदा की बात करते हैं, बाइबल मुकद्दस का पैगाम बहुत सिंपल है। मैं अक्सर आपको याद दिलाता हूं कि बाइबल मुकद्दस की जो आउटलाइन है, खाका जो है बाइबल मुकद्दस का, जो बुनियादी खाका है, उसमें 3 बातें पाई जाती, 3 नुक्ते हैं उसके। नंबर 1 कि खुदा ने इस कायनात को खल्क किया है, क्रिएशन है। नंबर 2 फॉल, जब इंसान गुनाह के सबब से गुनाह में गिर जाता है, खुदा से जुदा हो जाता है, हबूत नस्ल इंसान का खुदा से जुदा होता है। और तीसरा जो नुक्ता है वो बड़ा खूबसूरत पैगाम है, वो जिसका इस त्योहार से बहुत गहरा ताल्लुक है, वो है रेस्टोरेशन, बहाली। सो इस बहाली के लिए जो खुदा की तरफ से एहतमाम हुआ है, उसमें यहां आप पढ़ रहे हैं, इस हवाले में पढ़ रहे हैं कि खुदा ही आएगा और बचाएगा। ठीक है ना? बचाने के लिए कौन आएगा? खुद खुदा आएगा। और यहां खुशी का जिक्र है, सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। दिखे, गूंगे की जुबान गाएगी, अंधी आंखें देखेंगी, बहरों के कान खोले जाएंगे,
لنگڑے ہرن کی مانند چوکڑیاں بھریں گے اور گونگے کی زبان گائے گی، کیونکہ بیابان میں پانی اور دشت میں ندیاں پھوٹ نکلیں، حالات بدل جائیں گے، ماتم ناچ میں، اندھیرا اجالے میں بدل جائے گا، غم خوشیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ کب؟ جب وہ آئے گا۔ کون آئے گا؟ خدا خود آئے گا اور ہمیں بچائے گا۔ نجات کے لیے جو پیغام ہے نجات کا، وہ یہ نہیں ہے کہ اس کا آغاز میں وہ نئے عہد نامے سے شروع ہوتا ہے، نہیں، اس کی خبر پرانے عہد نامے میں دی۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے یہ بیس ہے، فاؤنڈیشن ہے اگلے پیغام کی، نئے پیغام کی، نئے عہد کی فاؤنڈیشن ہے۔ تو یہاں لکھے کہ تو گا اور شادمانی سے گا کر خوشی کرے گا، کثرت سے کلیاں نکلیں گی، کثرت سے۔ وہ خداوند کا جلال اور ہمارے خدا کی حشمت دیکھیں گے۔ ہاللیلویا۔ یہ ایک خبر جو ہے وہ دی گئی ہے کہ خدا ہی آئے گا اور بچائے گا۔ پھر ایک اور حوالہ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا، ذکریہ نبی کے صحیفے میں سے دوسرا باب 10، ذکریہ 2:10 ہجری کے بعد۔ اے دختر سیون تو گا اور خوشی کر، کیونکہ دیکھ میں آ کر تیرے اندر سکونت کروں گی۔ آمین۔ اے دختر سیون تو گا اور خوشی کر، کیونکہ میں آ کر تیرے اندر سکونت کروں گا، خداوند فرماتا ہے۔ پہلا جو میں نے آپ کے لیے حوالہ پڑھا ہے نئے عہد نامے سے، اس کا جو تعلق ہے وہ کیا ہے؟ کہ خدا ہی آئے گا اور بچائے گا، گونگے کی زبان کھول دی جائے گی، اندھوں کی آنکھیں کھول دی جائیں گی، مردے زندہ کر دیے جائیں گے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ڈیفیکلٹی جو ہے وہ نئے عہد نامے میں ایک ڈیفیکلٹی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا جو ہے مسیح کے حوالے سے اس کا جو ریولیشن ہے، مکاشفہ بالکل واضح اور گہرا ہے۔ نمبر 1 وہ کہتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، جس پر تو روح کو اترتے ٹھہرتے دیکھے وہی خدا کا بیٹا ہے۔ پھر کہتا ہے دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو جہان کا گناہ اٹھا کر لے جاتا ہے، میں چراغ ہوں وہ نور ہے، دلہا وہ ہے میں اس کا دوست ہوں، اور وہ اس کے آگے راہ تیار کرنے والا ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا مکاشفہ تو بہت گہرا ہے، لیکن جب وہ قید میں تھا تو اس قید میں اس نے اپنے شاگردوں کے ہاتھ ایک سوال بھیجا مسیح کے لیے کہ جاؤ اس سے پوچھو کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں، کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں۔ تو مسیح نے کیا جواب دیا؟ اس کا جواب کیا دیا؟ عیسائیہ 35 جو آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ جاؤ اس سے کہہ دو کہ اندھے دیکھتے ہیں، گونگوں کی زبان کھولی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لنگڑے چلتے ہیں، سیم ایز اٹ از، سیم ورڈز۔ مسیح نے اس طرف اشارہ کیا، اور اس میں یہ سوال جو کیا گیا ہے کنفرمیشن ہے اس کے شاگردوں کی، کنفرم، یعنی اس سوال کے پیچھے جو ایک وجہ ہے، انٹینشن ہے، وہ ہمیں شک نہیں نظر آتی بلکہ کنفرمیشن ہے کہ خود بھی جا کے کنفرم کر لو جا کر مسیح سے کہ میرا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ دیکھو یہ خدا کا بن رہا ہے جو جہان کا گناہ اٹھا کر، جب اس سے بھی جا کر پوچھ لو، یہ میرا ہی کہنا نہیں، اس کی زبان سے بھی جا کر سن لو یہ بات تاکہ تمہیں یقین ہو جائے۔ بائبل کو لوگ کسی اور طرح سے پڑھتے ہیں، چلے اس طرح سے بھی پڑھ کر دیکھیں۔ ہر سوال جو ہوتا ہے وہ اس کا یہ جواب نہیں ہوتا ہے کہ 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں، آپ بول دیتے 4، ایسا ٹھیک ہے، لیکن جب مسیح سے پوچھا کہ تو کس اختیار سے کرتا ہے تو مسیح نے کیا جواب دیا؟ نہیں، کراس کوسچن کیا، پہلے تم بتاؤ یوحنا کا بپتسمہ خدا کی طرف سے تھا یا خود ساختہ تھا؟ کراس کوسچن بھی ہوتا ہے۔ اور ایک سوال یہاں یہ نظر آ رہا ہے کہ کسی چیز کو دریافت کرنے کے لیے، کنفرم کرنے کے لیے، کسی کے منہ سے سننے کے لیے سوال کیا جاتا ہے، اے آدم یہ تو نے کیا کیا؟ تو کیا خدا کو پتہ نہیں تھا؟ نہیں، خدا اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا، اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ تو نے کیا کیا ہے، یہ تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کرسمس سیلیبریشن کے لیے لوگ کہتے
دیا گیا بائبل میں، تو بھائی یہ خدا کا کلام بائبل سے باہر تو نہیں لکھا ہوا ہے. یہ 2 حوالے جو میں نے آپ کے لیے پڑھے ہیں یہ بائبل کے اندر ہے. اے صیون تو گا اور کیا کر، خوشی، میں تیرے اندر آ کر سکونت کروں گا. بات پہنچ گئی آپ تک کہ وہ فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان میں رہا. گریک ورڈ ہے اسکیونیسے، خیمہ ہوا، سکونت کی ہے اس نے آ کر ہمارے درمیان. آمین. اچھا اسی کے ساتھ آپ دیکھیے ایک جو آیات کی جو ایک اس کی جو مطابقت ہے وہ بڑی خوبصورت ہے. لوکا کی انجیل نکالتے 2:10 نکالتے، زکریا 2:10، لوکا 2:10. ایسے یوں تو گا اور خوشی کر. چلے لوکا 2:10 میں دیکھتے ہیں کیا لکھا. لکھے مگر فرشتے نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی. میں تمہیں خوشی کی بشارت نہیں، بڑی خوشی کی بشارت، جو کن کے لیے ہے؟ کن کے لیے؟ ساری امت کے. اور اس امت کے وسیلے سے کوئی پوری کائنات میں یہ پیغام پہنچا. لوگ کہتے ہیں کہ کرسمس کی جو شرعی حیثیت ہے، حکم کہاں ہے کہ تم کرسمس سیلیبریٹ کرو، تو کیا یہ حوالے یہاں فرشتوں نے سیلیبریٹ کیا یا نہیں کیا؟ کیا گاتے تھے وہ کیرل کیا گا رہی تھی؟ عالم بالا پر ترانے گائے جا رہے ہیں، گیت گائے جا رہے ہیں، حمد کی جا رہی ہے، کیونکہ خود خدا انسانوں کے درمیان میں سکونت کرنے کی یاد ہے. دیکھیں کہ وہ آپ ہمارے درمیان میں رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. تو یہ ایک خوشی کی جو ایک وجہ ہے، بنیاد جو ہے وہ بائبل سے ہمیں ملتی ہے. آمین. پھر یہ ایک بڑا سوال کیا جاتا ہے کہ پہلی صدی، دوسری صدی اور تیسری صدی میں کرسمس کیوں نہیں بنایا گیا؟ بائبل میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ 25 دسمبر ہے؟ کہیں لکھا ہوا 25 دسمبر لکھا ہوا بائبل میں؟ چلے یہ تو آپ کو مل گیا کہ خوشی کا موقع ہے، بس خدا آیا ہے تو ہمیں خوشی کرنی چاہیے، لیکن تاریخ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ تو میرے عزیزوں یہ سوال ارریلیونٹ ہے، ارریلیونٹ سوال ہے. مجھے بتائیے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بائبل مقدس پرانے عہد نامے کی 39 کتابیں ہیں اور نئے عہد نامے کی جو ہے 27 کتابیں ہیں، کل ملا کے 66 کتابیں. کہ لکھا ہوا بائبل؟ تو کچھ کام خدا کرتا ہے، کچھ انسانوں کو کرنے کے لیے. اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ذکر نبی کا ہیکل میں جا کر خوشبو جلانا جو ہے، یہ واقعہ جو ہے، اور چھٹے مہینے میں جو ظہور ہے فرشتے کا مقدسہ مریم پر، جبرائیل فرشتہ ظاہر ہوا. کون سی یہ ڈیٹ بنتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ میں نے بتایا تھا اننسیشن ڈیٹ 25 مارچ. اور یوحنا بپتسمہ دینے والا مسیح سے 6 مہینے بڑا ہے، اس کی جو سن پیدائش ہے جو وہ جون 24 اس کی عید منائی جاتی ہے. یوحنا بپتسمہ دینے والا 24 جون کو پیدا ہوا. اننسیشن ڈے جو ہے وہ 25 مارچ ہے. 25 مارچ سے شروع کریں تو کہاں تک بات پہنچتی ہے؟ 25 دسمبر. 9 مہینے پورے ہو. اچھا پہلی صدی میں کرسمس نہیں منایا گیا، یہ بعد میں کسی دیوتا کے دن پر جو ہے یہ دن تبدیل کر دیا گیا. بہت بڑا جھوٹ ہے. کوئی دیوتا کا دن 25 دسمبر کو نہیں منایا جاتا تھا، جھوٹ ہے. قاموس کتاب میں بھی نہ جانے کیا لکھ دیا گیا. کرسمس کی ڈیٹ پتہ نہیں ہے. کیوں نہیں پتا؟ میں آپ کو بتا دوں. بشپ ٹیرس فورس ذہن میں محفوظ رکھیں، دوسری صدی کے بالکل شروع میں ٹیرس فورس ذکر کرتا ہے اس عید کے حوالے سے، 25 دسمبر کے حوالے سے. پھر میں آپ کو بتاؤں کہ سینٹ ہپولائٹس جس کا عرصہ جو ہے 170 سے 240 کا ہے، نہ صرف ڈیٹ بلکہ دن بھی بتاتا ہے. میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو. The first advent of our Lord in the flesh occurred when he was born in Bethlehem was December 25th, a Wednesday.
while Augustus was in his 42nd year. اب آپ یہ دیکھیں کہ 170 عیسوی میں بشپ سینٹ ہپولائٹس جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے 25 دسمبر کا. بہت شروع میں یہ بات جو ہے پہلی دوسری صدی کی بات ہے. الزام یہ لگاتے ہیں کہ یہ بادشاہ کنسٹائن نے یہ اجرا کیا تھا. نہیں، وہ بعد میں عالمی سطح پر بنایا گیا تھا، لیکن یہ شروع سے بنایا جا رہا تھا علاقائی سطح. وہ جو بعد میں بشپ لائبیریس سے پھر پوری دنیا میں جو ہے وہ عالمگیر سطح پر اس تہوار کو منانے کا جو ہے وہ کی ہدایت جاری کی. پھر اس کے علاوہ ہپولائٹس کے علاوہ ایک اور بھی روایت ہے ہمارے پاس جو کہ بشپ تھیوفلس کی ہے. اور بشپ تھیوفلس کا جو عرصہ ہے وہ 115 to 181 دوسری صدی کے بالکل شروع میں. کیا کہتے ہیں؟ یہ کیسریا کے بشپ، بشپ آف کیسریا یا سیزیریا. اچھا، یہ دیکھ رہے ہیں کہ we ought to celebrate the birthday of our Lord on what day soever the 25th of December shall happen. کہتا تھا دن کوئی بھی ہو لیکن ہمارے خدا کی پیدائش جو ہے وہ 25 دسمبر کو واقع ہوئی. دن بھی بتا دیا، ڈیٹ بھی بتا دی. اب مجھے بتائیں کہ انہوں نے کہاں سے یہ سب کچھ حاصل کیا؟ یہ روایت کہاں سے انہوں نے حاصل کیا؟ جن کے ہاں وہ بیٹا پیدا ہوا تھا، یہ وہاں سے یہ بات چلی ہے. لوکا کہتا ہے تحقیق کی ہے میں نے اور وہ گواہوں تک پہنچا ہے. الہام جو ہے وہ ایک ربانی عنصر اور کنفرمیشن بھی ہے ساتھ. انسانیت کا جو ایک پیمانہ ہے اس پر بھی وہ انجیل پوری اترتی ہے. الہامی تو وہ ہے لیکن اس کی ڈبل اتھینٹسٹی ہے کہ جن لوگوں کا واسطہ ہے ان کریکٹرز کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی ہے اور وہ کہتا ہے میں نے تحقیق کر کے یہ سب کچھ لکھا روح القدس کی تحریک سے. تو یہ دراصل یہ باتیں جو ہیں یہ عام باتیں نہیں ہیں، تاریخ کی باتیں ہیں. تو ایسی بات ہے کہ جو تاریخ سے وابستہ ہے باتوں کو سمجھتے. تو واضح یہ ہو گیا کہ یہ بات جو ہے یہ 115 عیسوی تک کے جو لوگ ہیں یہ بات کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علاقائی طور پر 25 دسمبر منائی جاتی تھی. نہ صرف ڈیٹ بلکہ ان کے پاس دن کی بھی انفارمیشن تھی کہ مسیح کس دن پیدا ہوئے، ویڈنسڈے پیدا ہوئے. تمہارے لیے بڑی خوشی کی خبر ہے کہ داؤد کے شہر میں ایک منجی پیدا ہوئے یعنی مسیح خدا. سو میرے عزیزو، بائبل مقدس کی کہتی ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا. وقت پورا ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ وقت پورا ہو گیا یعنی وہ حالات سازگار ہو گئے جس میں پوری دنیا میں سکندر اعظم کے وسیلے سے یونانی زبان جس کے وسیلے سے عالمگیر پیغام پوری دنیا تک پہنچے، اس کے لیے ایک زبان وسیلہ تھی جو سکندر اعظم کے وسیلے سے، سکندر اعظم مسیح سے 300 سال پہلے ہے. اور اس کی کوشش تھی کہ یونانی فلسفہ، یونانی مذہب اور یونانی زبان پوری دنیا میں پھیلا دی جائے. اور ایسا ہوا. رومن امپائر میں سڑکوں کا ایک بڑا جال پوری دنیا میں بچھا دیا گیا تاکہ ترسیل کا کام جو ہے تیزی کے ساتھ ہو سکے. اور ملک کے کنارے ایک ایسی جگہ پر موجود ہے، مسیح کی پیدائش ایک ایسی جگہ ہوئی ہے جس میں 3 بڑے اعظم جو ہے وہ ملتے ہیں. افریقہ، ایشیا، یورپ، یہ تینوں بڑے اعظم جو ہے وہاں ملتے ہیں. اور جب وقت پورا ہو گیا کہ حالات سازگار ہو گئے تو پھر اس وقت مسیحا کی آمد جو موضوع وقت میں ہوئی اس وقت کا ذکر کیا جا رہا ہے. وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا. آمین. میں آ کر تمہارے اندر سکونت کروں گا. پہلا حوالہ ہم نے پڑھا کہ اندھوں کی آنکھیں کھولی جائیں گی، ٹھیک ہے، لنگڑے چوکیاں بھریں گے، مردے زندہ کیے جائیں گے. مسیح نے اس پر یہ بھی کہا کہ مردے زندہ کیے جائیں گے. اور میرے عزیزوں، عبرانیوں کا مصنف یہ کہتا ہے کہ جس طرح لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں اسی طرح وہ بھی خون اور گوشت میں شریک ہوا تاکہ اسے جسے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کرنا. ریسٹوریشن یہ ہے. اس سکونت کا اور اس انسانی ذات کے ساتھ اتحاد کا جو مقصد ہے وہ یہی تھا
مقصد جو ہے اتحاد، یہ جو ہائپوسٹیٹک یونین کا مقصد کیا تھا وہ یہی تھا کہ وہ بشر بن کر ہمارے درمیان میں آیا، انسانی شکل میں ظاہر ہوا ہے، خادم کی صورت اختیار کی، کیونکہ لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی۔ آدم اور حوا کا جو گناہ تھا، جو گناہ ہوا ساری انسانیت کا، لکھا ہے کہ اسے وہ آپ ہمارے گناہوں کو لیے میں صلیب پر چڑھ گیا تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا ہو۔ مسیح نے بدنوں کو بھی شفا دی، روحوں کو بھی نجات دی، اور پھر موت اور ابلیس اسے مغلوب کیا گیا ہے۔ ذاتی اتحاد کا، ہائپوسٹیٹک یونین کا مقصد یہ ہمیں نظر، دو ذاتوں کی ضرورت یہ تھی کہ کوئی ایسی شخصیت بیچ میں آ جائے جو دونوں حیثیتیں رکھتی اور مکمل رکھتی ہو، خدا بھی ہو اور انسان ہے۔ صرف انسان اور صرف خدا یہ کام نہیں کر سکتا۔ خون بہانا ہے تو خدا تو روح ہے، کیسے خون بہا سکتا ہے؟ انسان کفارہ دے نہیں سکتا تو کیسے کفارہ ہوگا؟ اس لیے ایک ایسی شخصیت کائنات میں وارد ہوتی ہے جو مکمل طور پر خدا ہے اور مکمل طور پر انسان ہے، تاکہ اس دونوں ذاتوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے بنی نوع انسان کا کفارہ دیا جا سکے، انہیں چھڑایا جا سکے موت اور ابلیس کے قبضے سے، اور انہیں جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار تھے انہیں چھڑایا گیا۔ مسیح یسوع کا جو تعارف بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے، فرشتوں نے کہا کہ آج تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوئی، یعنی مسیح خدا۔ بڑی خوشی کی بشارت ہے، کیا ہے؟ ایک منجی پیدا۔ ہاللیلویا۔ یوسف کا جو خواب ہے، فرشتے کا جو پیغام ہے یوسف کے لیے وہ یہی تھا کہ اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ زکریا کے گھر میں جب یہ نجات جاتی ہے، اور اس سے پہلے شمعون بزرگ نے اپنے ہاتھوں میں اپنی باہوں میں اٹھایا اور پھر خدا سے کہا کہ اب مجھے رخصت کر، کیونکہ میں نے تیری نجات دیکھ لی۔ سو مسیح یسوع نجات دہندہ ہے اور نجات بھی ہے۔ میں نے تیری نجات دیکھ لی۔ وہ منتظر تھا، اسے اپنی گود میں اٹھایا اور کہا کہ میں نے تیری نجات دیکھ لی۔ سامریوں کے ساتھ جو گفتگو کی اس کی تان کہاں ٹوٹتی ہے؟ سامریوں نے کہا کہ اب ہم نے خود سن لیا اور دیکھ لیا، فی الحقیقت دنیا کا منجی یہی ہے، وہ منجی العالمین ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے، بھائی بنی اسرائیل نے تو اسے قبول نہیں کیا، قومی سطح پر انہوں نے مسیح کو رد کر دیا، اور پھر کیا لکھا ہے کہ وہ اپنوں میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند، اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ میں اور آپ وہ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور ہم نے حق حاصل کیا ہے فرزندیت کا، اس کے آنے کے وسیلے سے۔ یہ فضل ہے۔ تو پھر ہم جب فرزند بنا لیے گئے مسیح کے وسیلے سے، اور جب وہ پیدا ہو جائے تو کیا ہمارے لیے جو آئے، ہمارے لیے پیدا ہو، ہمارے لیے مرے، یعنی جو کچھ بھی اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اس نے میرے لیے ہے، تو پھر میں کیوں خوشی نہ مناؤں؟ اور ہم سب مل کر کیوں خوشی نہ منائیں؟ اور پھر ڈیٹس کے پیچھے بھاگنے والوں کو بھی ڈیٹ کا جواب دے دیا ہے۔ ایٹرنل سٹی ٹیلر مارشل کی کتاب ہے، جدید تحقیق جو ہے اسے کایا پلٹ کے رکھ دی ہے، ساری باتوں کی کایا پلٹ کے رکھ دی ہے۔ اور چونکہ ہمارا واسطہ جو ہے وہ ڈیبیٹ سے ہے، مناظرے سے ہے، لوگوں کے سوالوں کے جواب بھی ہمیں دے رہے ہیں، تو پھر ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ان سوالوں کا ہم جواب دیں۔ اور پھر میں نے کچھ سطحی طور پر آپ کو میں نے بتایا، کچھ نام میں نے آپ کے سامنے رکھے، ٹیلیسکورس، بشپ ہپولیٹس، تھیوپلس۔ یہ دوسری صدی یعنی نائسیا کی کاؤنسل 325 سے پہلے کے لوگ ہیں جو اس چیز کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ تو باتیں پھر جھوٹی ثابت ہوئی نا، تاریخ یہ بتا رہی ہے، اور بھی کیلکولیشنز کے بہت سے طریقہ کار ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ روایات جو ہیں یہ بہت ہمارے لیے اس حوالے سے
بہت زیادہ سالڈ ہے، کیونکہ 25 دسمبر کا تعلق ڈیٹ کے ساتھ ہے، کرسمس سیلیبریشن کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے، لہذا جب آپ ڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو تاریخ پہ جانا پڑتا ہے. تاریخ اس بات کی شہادت دے رہی ہے. بہت ہی قریب ترین لوگ ہیں جو 25 دسمبر نہ صرف تاریخ کا بلکہ دن کا بھی ذکر کر رہے ہیں. علاقائی سطح پر منایا جاتا تھا 325 کے بعد، پھر یہ 3 صدیوں تک تو انہیں پرسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑا. آپ تاریخ پڑھیے، دومیتیان کے کیسر دومیتیان کے دور میں خود رسولوں نے دکھ اٹھایا. رسول جو ہے یہ پتمس کے جزیرے میں جلا وطن کر دیا گیا. پھر اس کے بعد کیسر نیرو جو ہے وہ انتہائی خطرناک بادشاہ تھا، مسیحوں کا مخالف. ڈائکلیشین انتہائی خطرناک، اس نے بائبل کٹھی کر کے جلا دی. اسے کہا جس کے گھر میں ملے اس کو مار دو، جلا دو ساری بائبل. بائبل جو آپ تک پہنچی ہے، یہ پیغام آپ تک پہنچنے میں بڑی رکاوٹیں آئی ہیں، لیکن اس کی جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے ہیں. ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، ورنہ پورا حساب ہے. پھر لکھا وہ جزا اور سزا لیے آتا ہے. سب کچھ کر رہا ہے، جزا بھی لیے آ رہا ہے، سزا بھی لیے آ رہا ہے. دیکھیں یہ کلام جو میں نے تمہیں آج سنایا ہے، کل یہی تمہیں مجرم ٹھہرائے گا. اگر اسے رد کرو گے تو تمہاری خیر نہیں. خدا کا بیٹا اس دنیا میں آیا ہے تاکہ گناہ کو اٹھا لے جائے. خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تاکہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. اور لکھا کہ جو بیٹے کو نہیں مانتا اس پر خدا کا غضب رہتا ہے. جو مرضی مانتے رہو، لیکن جب تک بیٹے کی حیثیت سے مسیح کو آپ نہیں مانتے اس وقت تک بات بنتی نہیں ہے. پھر غضب ہی رہتا ہے. رحمت، شفقت، نجات، بیٹے کے ایمان. دکھے کہ ہم وہ ایمان رکھتے ہیں جس سے دنیا مغلوب ہوتی ہے. اور وہ ایمان کیا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے. پھر مخالف مسیح کون ہے؟ جو یسوع کے مجسم ہونے کا انکار. تجسم جو ہے یہ لوگوں کے نزدیک خان کیسی ہی کیوں نہ کوئی ایک خیالی بات ہو، لیکن یہ حقیقت ہے. تجسم کرسمس کا جو میسج ہے، انکارنیشن جو ہے، یہ بہت ضروری ہے تجسم کو سمجھنا. اور ادھر تجسم جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس کب ہم اس کی ڈیٹ کیا ہے، اننسیشن ڈیٹ 25 مارچ. یہ تاریخ میں سے میں نے آپ کو یہ میرے پاس جو ہے موجود ہے ساری چیزیں، آپ بھی دیکھ لیجیے. اب تو خیر پوری دنیا یہ کتاب تو یہ چھوٹی سا ڈیوائس ہے، پوری دنیا اس کے اندر موجود ہے. دیکھیے یہ میں نہیں کہہ رہا، میں دیکھ کے ہی آپ کو بتاتا ہوں، میں تو نہیں مار رہا، آپ خود بھی پڑھ لیجیے. یہ تمام نام جو ہیں یہ سارے ہپولائٹس، تھیوفلس وغیرہ سارے یہ سارے جو ہے ساری باتیں موجود ہیں. اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے. تو ریسٹوریشن جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. خدا آئے گا اور بچائے گا. ہاللیلویا. خدا نے آ کر ہمیں چھڑایا اور بچایا ہے، کیونکہ یسوع مسیح انسان ہوتے ہوئے خدا ہوتے ہوئے انسان بھی ہے. جتنا ضروری اسے خدا ماننا ہے اتنا ہی ضروری اسے انسان ماننا ہے. جتنا ضروری اسے انسان ماننا ہے اتنا ہی ضروری اسے خدا ماننا ہے. کیونکہ یہ خدا اور انسان کے اتحاد میں سب کچھ بحال ہے. یہ دو ذاتیں جو ہیں یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ خدا کا ہاتھ انسانوں اور انسانوں کا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں رکھ رہی ہیں، ملا رہی ہیں. ریکنسیلیشن، یہ ہے ریکنسیلیشن، ریسٹوریشن، ریکیپچولیشن، اسنڈ و بحالی کہ بحال کر دیا گیا ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر دیا گیا. وہ مقام جہاں سے ہم گرے تھے پھر سے ہمیں اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا، اور اس سے بھی بڑا مقام ہمیں دیا کہ آدم خدا کی تخلیق، بنی اسرائیل خدا کے چھڑائے ہوئے، اور ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں. ہاللیلویا. سو یہی وجہ ہے کہ ہم اس دسمبر 25 کو یہ جو 24 کی مڈ نائٹ سروس ہے، یہ بھی پہلی دوسری صدی کی شروع سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے. یہ روایت وہاں سے 2022 چل رہا ہے. کیسے بدلیں گے ان روایات کو آپ؟ اور یہ نہیں کہ ہم نے خود یہ انوینٹ کی ہے، نہیں، اس کی بیسس ہے، ہسٹوریکل بیسس، ببلیکل بیسس ہے. یہ مذاق نہیں ہے، چونکہ مخالفت ہے اس لیے ساری باتیں کرنی پڑتی ہے. بہرحال یہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں یہ کوئی ایسی ہوائی خلائی بلا دلیل آپ نہیں کر رہے ہیں، بے بنیادی باتیں آپ انجام نہیں دے رہے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس بنیادیں ہیں. اس لیے ہم اجتماعی طور پر مسیح کی عبادت کرتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، اور 25 دسمبر کو
ہم مل کر خوشی مناتے ہیں. پر یہ والی خوشی نہیں جو لوگ منا رہے ہیں. اب معذرت کے ساتھ مجھے لوگ بولیں گے بڑا کو بہت ہی بھائی یہ تو ہے ہی نہیں, یہ تو کہیں دور دور تک نہیں ہے. اگر آپ کی کرسمس ٹری دیکھ رہے ہیں تو اس کا بھی مطلب جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ یہ کیا ہے. یہ کرسمس کے ساتھ جڑ گئی ہیں چیزیں. چلتے چلتے چشمے کا پانی جب نکلتا ہے نا تو وہاں اس کی صورتحال فرق ہوتی ہے. جب وہ آگے بڑھتا ہے بڑھتے بڑھتے تاریخ جب چلتی ہے, کوئی چیز چلتی ہے تو چلتے چلتے اس کے ساتھ اور چیزیں بھی جڑ جاتی ہیں. لیکن بنیاد اس میں برتھ ڈے آف کرائسٹ ہے. باقی سب اس کی ڈیکوریشن اظہار ہے. کرسمس ٹری جو ہے یہ پھلدار زندگی کو ظاہر کرتا ہے, مقدسین کی پھلدار زندگی کو ظاہر کرتا ہے. سینٹ نکولس جس کو پاکستان میں لا کر بیچارے کو مانگنے والا بنا دیا, یہ دراصل ہے دینما. سینٹ نکولس جو کریکٹر ہے, جو مین آف چیریٹی ہے, لیکن چونکہ وہ بیچارہ وہ یہاں آ گیا نا پاکستان میں تو پھر وہ ایڈیشن ایڈ کر رہے ہیں. عجیب بات, پتہ نہیں کیوں ایسا ہوا, سمجھ سے بات کہ یہ روایت کیسے مل گئی بیچ میں آ. تو یہ چیزیں بدل جاتی ہیں. اب دیکھتے بدل گئی نا کسی. سینٹ نکولس جو تھا وہ چیریٹی کرنے والا تھا. ساڈا سینٹ نکولس جڑا ہے بیچارہ یہ منگن والا ہے بیچارہ. بچے آ جاتے ہیں, روز ہی آ جاتے ہیں ڈبے بجان واسطے. لگائیے کہ یہ اور پھر یہ جو رہ گیا اور یہ جو پتہ نہیں کون سا پیغام دے رہے ہیں. کرسمس دکھاوا نہیں ہے. کرسمس بائی ہارٹ ہیپینس کا نام ہے. معافی کا, معاف کسی نے کہتے 100 بندے نے لڑائی کی تھی, معاف نہیں کرتے. آج ہی ایسی بڑے خوش ہیں کی کر رہے ہیں کہ کیوں خوش کیوں لگے گی, سو پیدا ہو گیا. وہی پیدا ہوا ہے تو پھر معافی بھی تو دو لوگوں کو. معاف بھی تو کرو, معاف نہیں کرنا. ہمیں چھوٹا چھوٹا سا ماننا چاہیے. کسی کی عزت کرنے کے لیے بہت بڑا سبب بھی ہو تو ہم اس کو اگنور کر دیتے, اچھا ڈو بھائی. اور کسی کی بےزتی کرنی ہو تو پھر چھوٹی سی بات پکڑ کے نا بات کا پتنگڑن بنانا خوب جانتے ہیں. یہ رویے ختم کرنے ہیں. کرسمس کی آمد میں یہی تو چیزیں ختم کرنی ہے. بہن بھی دعا کر رہی تھی, بہن یہی دعا کر رہی تھی کہ ہماری زندگی سے ان چیزوں کو دور کر. تو کرسمس سیلیبریشن کے لیے ہمیں جو چیز کرنی ہے وہ کیا ہے. تو ٹھیک ہے, اب یہ ساری چیزیں آپ کو مل گئی, اب ان کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن بہرحال اس میں لطیف اور کثیف کا اندازہ تو آپ کو ہونا چاہیے. غلط اور صحیح سیلیبریشن کون سی ہے. سیلیبریشن تو 2 طرح کی ہے, وہ میں نے آپ کو بتائی تھی. ایک سیلیبریشن جو ہے وہ ہیرودیسی کہہ رہے ہیں میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں گا. مجھے بتاؤ ہے کہاں. تو کیا کیا اپنی طرف سے تو مسیح کا خاتمہ کیا نا. تو یہ مسیح کو کے خاتمہ کرنے والے بھی موجود ہیں اور مسیح کو جلال دینے والے بھی موجود ہیں. ڈبے کھول کر انہوں نے سونا موڑ دماغ, ہم دل کھول کر اپنے دل کا نذرانہ اس کا پیش کرتے ہیں. کیا خدا ہم تیرے ہیں, تو میرے لیے آیا ہے, میں تیرا. ہاللیلویا. شادمانی اور خوشی یہی ہے. خوشی اور شادمانی یہی ہے جو بائی ہارٹ ہے. ایکسٹرنل کرسمس اور انٹرنل کرسمس 2 ٹائپس ہیں, یہ یاد رکھیے. میں تو یہ ایکس جو ہے ایکچولی ایکس جو ہے یہ جو آپ کہتے ہیں ایکس بس, چلے اس کو میں ایک اور زاویے سے بھی دیکھتا ہوں. گریک الفابیٹس میں خائے جو ورڈ ہے, خائے ایکس لکھا جاتا ہے. ہمارے ایکس انگلش کے ایکس کی طرح ہے, لیکن اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ خائے ہے. خائے خرستس جو لفظ آپ پڑھتے ہیں, خرستس جب آئے گا تو ہمیں سب کچھ بتائے گا. سامری عورت نے یہ لفظ استعمال کیا, خرستس. پھر شاگردوں نے کہا خرستس ہمیں مل گیا جس کا ذکر نبیوں نے کیا. تو یہ جو خے جو ہے نا, خے اس کے لیے جو شیپ ہے, الفابیٹیکل شیپ ہے, گریک الفابیٹس کی جو شیپ ہے وہ ایکس کی ہے, کانٹے کی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا ایک اور معنی ہے جو میری اپنا معنی ہے. اس کے پیچھے ایک تعریف بھی ہے, لیکن اس کو کنفرمیشن میرے پاس نہیں, اس لیے میں اس کی بات نہیں کروں. یہ جو کرائسٹ پر کانٹا لگا کے آنے جو باس ہے نا, اے بڑا باس نہیں, یہ والی عید نہیں. جو وداؤٹ کرائسٹ ہے, وداؤٹ کرائسٹ ود کرائسٹ, جس میں پاکیزگی, سنجیدگی, خوشی, شادمانی, ٹھیک, معافی, صلح, یہ ہے پیغام. 100 بندہ میرا دشمن ہے,
میری کرسمس منا دیا. بائبل تو کہتی ہے پہلے بھائی سے ملاپ کر پھر نظر گزرانا. یہ بائبل انسانوں کے ساتھ جو خوبصورتی بیوٹی جو ہے ریلیشنز کی وہ یہی ہے کہ دعا کرنے سے پہلے اپنے بھائی کو معاف کر. یہ بہت ضروری ہے. حلیمی آج کساری فروتنی بہت ضروری ہے. میں کی جگہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم. فیس بک پر میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو وہ بڑے فخر سے میں یہ کر سکتا ہوں, میں یہ ثابت کر سکتا ہوں, میں وہ ثابت کر سکتا ہوں. میں نے کہا کہ 25 دسمبر ثابت کر سکتا ہوں, میں یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا ثابت کر سکتا ہوں. تو میں نے اسے بڑی عاجزی کے ساتھ معذرت کے ساتھ میں نے اسے کہا کہ بھائی یہ جو میں ہے اسے کاٹ کر ہم بناؤ, اور آپ فی الحقیقت مبارکباد کے مستحق ہیں اگر آپ یسوع کو خدا کا بیٹا اور 25 دسمبر ثابت کر سکتے ہیں. فی الحقیقت آپ مبارکباد کے مستحق ہیں, لیکن اس میں کو ہم بنا. جیسے کہ ہم بن جاتی ہے نا, پھر پہلی شرط یہی ہے. مسیح کے پیچھے آنے کی پہلی شرط کیا ہے؟ اپنی خودی سے انکار. میں جو ہے یہ والا بندہ تو مسیح کو چاہیے نہیں ہے, میں والا, میں مسیح کو چاہیے ہم والا. ہمیں سمجھ رہے میری بات سن رہے ہیں؟ آج شاید طبیعت میری خراب ہے, صحیح پہنچ رہا ہے ویسے, ٹھیک ہے. تو ایسے یوں تو گا اور خوشی کر, نہایت شادمان ہو, نہایت شاد, تمہارے لیے بڑی خوشی کی بشارت ہے. تو کہتے کہ مقدسہ مریم نے کرسمس بھی منایا, مقدس یوسف نے بھائی جن کے یہاں یہ تو بڑی کامن سی بات ہے کہ بیٹا بیٹی پیدا ہو تو لوگ خوشی مناتے ہیں. ان کا تو ویسے کرسمس پتہ نہیں کہاں سے لوگ جو ہے وہ جن نہ مننا ہوئے تھے حجدہ ٹے, من پاپی تھے حجدہ ٹے, اور اگر ماننا ہے تو اس کے لیے بے شمار دلائل. سب سے بڑی وجہ ڈیٹ کو چھوڑ دیجیے, دن کو چھوڑ دیجیے, بھائی مسیح پیدا ہوا کہ نہیں ہوا ہے, بس میں اتنے کافی اس دن کی سیلیبریشن کے لیے یہ ایونٹ کافی ہے that Christ was born. اور اب یہ ہمارا پیغام آگے جو تحقیق ہے وہ یہ ہے on Wednesday اور 25 دسمبر ایک دن مقرر کر دیا, مقرر جو ہے وہ ہمارے سامنے اسی جو تاریخ سے ثابت ہے ہماری خلاف. یہ حقیقت ہے, فیکٹ ہے, یہ کوئی assumption نہیں ہے, یہ فیکٹس ہے. اور فیکٹ یہ ہے کہ وہ جو آیا ہے اس نے ہمیں بحال کیا ہے, ہمیں دوبارہ اس مقام پر کھڑا کر دیا ہے جو ہمارا اصل مقام ہے, جہاں نہ موت ہے, نہ ہنگالہ ہے, نہ درد ہے, نہ ابلیس, نہ اس کی چلاکیاں, نہ اس کے مکاریاں, نہ گناہ, نہ ناپاکی, نہ برائی, نہ بدی, نہ بیماری, نہ شوگر, نہ بلڈ پریشر, نہ کینسر. وہاں سلامتی ہے, کاملیت ہے, سالمیت ہے, وہاں اطمینان ہے جو بیان سے باہر ہے. وہ وہاں آپ کو بحال کر دیا. ہاللیلویا. آخری بات کہہ کے میں اس بات کو بند کروں گا, اس کا جو دروازہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے, لوگوں کو بڑا ڈر لگتا ہے, لیکن یہ لکھا ہے کہ تم مت ڈر, ہمیں مت ڈر, ڈرنا نہیں, موت سے بھی ڈر نہیں, تو دروازہ ہے آپ کو اس مقام تک پہنچنے. یہ دروازہ ہے, گیٹ ہے. موت مغلوب ہو چکی, دیکھیں نا اسے جسے موت پر قدرت حاصل تھی, یعنی اس کو کیا کر دیا گیا, تباہ کر دیا گیا. یہ ہے کرسمس کا پیغام. کرسمس کا پیغام ابلیس کی تباہی کا پیغام ہے. کرسمس کا پیغام موت کی مغلوبیت کا پیغام ہے. کرسمس کا پیغام غلاموں کے آزاد کیے جانے کا پیغام ہے. اسی لیے ہم خوشی مناتے ہیں, اور نہایت اور بڑی خوشی مناتے ہیں, کیونکہ فی الحقیقت وہ اس دنیا میں ہمیں نجات دینے کے لیے آیا ہے. اور اس کو کہتا ہے کہ مسیح دنیا میں گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے, اور ان میں سب سے بڑا. ہاللیلویا. تو آئے ہم سب کچھ شکر گزاری کریں اس بڑے فضل کے لیے, بڑے رحم کے لیے.